बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट आमने सामने है। पीडीएम हुकूमत इसका पूरा फायदा उठा रही है और जजेस को आपस में जिस तरह लड़ा दिया गया है, ये सूरत हाल और ज्यादा खतरनाक होती दिखाई दे रही है। तहरीक इंसाफ के कायदीन और कारकुनान को मुसलसल जेलों में डाला जा रहा है और उसके अंदर वो लोग जो 9 मई के वाकयात के अंदर मुलव्वस हैं, उसके अलावा भी ओवरऑल तहरीक इंसाफ को खत्म करने की ये ऐसी कोशिशें हैं जिसको आलमी बिरादरी भी अब बड़ा सख्त अंदाज के अंदर देख रही है और उसका एक बड़ा इम्पैक्ट IMF की तरफ जो है वो पड़ा है और पाकिस्तान को बड़ा दो टोक अंदाज के अंदर जो है वो सख्त पैगाम दे दिया और इस हुकूमत पर बल्कि अदम एतमाद का इज़हार कर दिया गया। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, इस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जिस अंदाज के अंदर आज इमरान खान एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे हैं, रेड जोन के अंदर, चूंकि ये इमारत अब मुंतकिल हो चुकी है, तो क्या गहमा गहमी है और किस अंदाज के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही आज एक बड़ा जबरदस्त जो है वो एक फैसला तो नहीं आया, लेकिन इस हवाले से एक बड़ा कदम उठाया जस्टिस बाबर फारूक ने और उन्होंने पूछा है कि ये ऑडियो और जो वीडियो लीक करने वाले, रिकॉर्ड करने वाले, वो कहां हैं, जरा वो भी सामने आने चाहिए। ये वो सवाल है जो इससे पहले नहीं किया गया। अगर वो सामने आ गया तो यकीनन वो नंगे किरदार जो है वो जब कौम देखेगी तो उस हवाले से जो है कुछ और बड़ी बातें हैं वो आपके सामने रखनी है। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और साथी जजेस को घेर लिया गया है। काजी फायद ईसा और हुकूमत मिलकर किस तरह का ये किरदार अदा कर रहे हैं, ये भी आपके सामने रखना है। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर जब से रजीम चेंज हुआ है और ये हुकूमत आई है और पहले मिफ्ता इस्माइल और फिर इसहाक डार को एक हीरो बनाकर पेश किया गया, लेकिन अब पूरी तरह IMF ने जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हम कोई कमेंट नहीं करते, कोई बयान नहीं देते, लेकिन पाकिस्तान की जो सियासी मामलात हैं, जो सियासी अदम इस्तेकाम है, इस पर हमारी पूरी नजर है। अब इस माहौल के अंदर जो है वो बताया गया है कि एक खुले अंदाज के अंदर जो हमारे इसहाक डार साहब और उनकी टीम है, उनको जवाब दे दिया गया IMF की तरफ से। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज शहबाज शरीफ ने IMF के जो आला ओहदेदार हैं उनसे गुफ्तगू की। वजीर आजम को तब गुफ्तगू करनी होती है जब उनकी वजारतें नाकाम हो जाती हैं। इसके बावजूद एक आम स्टेटमेंट जारी हुई IMF की तरफ से और बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर यानी वादे इंदिया दिया गया कि पहले इलेक्शन करवाओ फिर IMF आपके साथ चलेगा। अब जून के अंदर IMF के साथ जो पुराना मुआहदा है वो खत्म हो रहा है। अगर वो मुआहदा आगे कंटिन्यू नहीं रखा जाता तो मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंच गया है और फिर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। तो अब इसकी तमाम जो जिम्मेदारी है वो किन लोगों पर होगी, क्योंकि IMF जैसा इदारा भी कह रहा है कि मुल्क के अंदर आइन और कानून के मुताबिक जो मामलात है वो नहीं चलाए जा रहे, तो इसकी तमाम अरबों खरबों का जो नुकसान होगा उसकी वाज़ेह जिम्मेदार पाकिस्तान के ताकतवर हल्के, जिन्होंने खाऊ कबाइल, जरदारी और शरीफ माफिया को मुसल्लत किया, फिर उनको मुसल्लत रखने के लिए आइन और कानून के मुताबिक जो इलेक्शन है उनके अंदर ताखीरी अरबे इस्तेमाल किए और उनमें मुआवनत की। और इस वक्त भी पाकिस्तान की अवाम से सिर्फ इसलिए बदला लिया जा रहा है कि वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ उनकी अक्सरियत खड़ी है। उनकी चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल हो रहा है, MNAs MPs को तोड़ा जा रहा है, फिर और लोगों पर जो है जिस तरह खवातीन पर तशद्दुद की खबरें आ रही हैं, तो वो तमाम किरदार असल में पाकिस्तान की तबाही और खुदा न खास्ता डिफॉल्ट के जिम्मेदार होंगे जो आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाने में रुकावट पैदा हुए हैं। अब इस पर हुकूमत को बड़ी अपनी बेइज्जती फील हुई है और जो इस वक्त वजीर ममलकत बराए खजाना है आयशा गौस पाशा, उन्होंने कहा है कि ये IMF ने हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है। हमने जो है वो यहाँ पे आइन और कानून के मुताबिक मुल्क चल रहा है। भाई पूरी दुनिया देख रही है, हर एक के सफारत खाने, हाई कमीशन, यहाँ ऑफिसर्स मौजूद हैं, वो देख रहे हैं कि जिस तरह आप आइन और कानून को रौंद रहे हैं, जिस तरह आप खुली एक बदमाशी और गुंडागर्दी का एक माहौल आपने परवान चढ़ाया हुआ है। अब जो गुज़श्ता रोज ये स्टेटमेंट जारी की गई उसने हुकूमती हलकों में तो हलचल मचानी थी, लेकिन अब जून के अंदर यानी नेक्स्ट मंथ के अंदर
IMF کے ساتھ اگر ایگریمنٹ نہیں ہوتا اور IMF نے اندیا دیا ہے کہ وہ اگلی حکومت کے ساتھ معاملات کو چلائے گا، یعنی جس کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہوگا، تو یہ حکومت کی بہت بڑی سبکی ہوگی اور اس سے جو بھی اربوں روپے کا خربوں کا نقصان ہوا ہے، سرمایہ کاری پاکستان سے رک گئی ہے، ریمیٹنسز میں کمی ہو گئی ہے، ٹیکس کلیکشن میں کمی ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے، بہت بڑی واضح کمی ہوئی ہے۔ تو یہ جو سارا نقصان ہے یہ ان کرداروں کو جنہوں نے رجیم چینج کر کے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا، ایک ترقی کرتا پاکستان کو روکا، وہ تمام کردار خواہ ان کا تعلق طاقتور حلقوں سے ہو یا PDM ٹولہ ہو، ان سے وصول کیا جانا چاہیے، یا ان پر یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ فرد جرم عائد ہونا چاہیے اس پورے معاملے کے اندر۔ اب حکومت کو اس حوالے سے بھی پریشانی ہے۔ دوسری طرف اس وقت پوری جو عوام ہے وہ تو تقسیم ہے، ظاہر ہے ہمیشہ تقسیم ہوتی ہے، اور عمران خان نے عوام کو یکجا کیا ہوا تھا، چونکہ اس کے تمام صوبوں کے اندر گلگت بلتستان اور کشمیر سمیت ہر جگہ پہ پارٹی موجود تھی، تو ایک لیڈر جس نے پوری قوم کو متحد کیا ہوا تھا اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے قوم کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ دراصل PDM ٹولے نے قوم کو تقسیم کیا ہے، اور اب تو جس طرح نفرت کے ماحول کے اندر سب اپنا سکور سیٹل کر رہے ہیں، طاقتور حلقے اپنے معاملات جو ہے وہ سیدھے کر رہے ہیں، پھر مریم نواز کے خلاف جنہوں نے ویڈیوز بنائی وہ ان کے خلاف ان کو پکڑوا رہی ہیں، انتقامی کارروائی کروا رہی ہیں، حکومت جو ہے اس دوران اپنا فائدہ اٹھا رہی ہے، تو بدلہ ہے پاکستان کی عوام سے لیا جا رہا۔ لیکن اس کے ساتھ وکلاء، صحافی، ہر طبقہ جس طرح تقسیم ہے، اسی طریقے سے ججز بھی اس وقت تقسیم ہے۔ لیکن آج ایک انتہائی عام جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان ججز کو سوال کرنا چاہیے تھا جب آڈیو لیک کا معاملہ آیا، یہ قاضی فائز ہی تھا، اس کو سوال کرنا چاہیے تھا اگر وہ حکومت کا جج نہ ہوتا۔ لیکن انہوں نے جو ہے وہ اس کو غنیمت جانا کہ جو معاملہ بھی عمران خان اور بندیال صاحب کے خلاف ہوتا ہے قاضی فائز عیسیٰ اس میں سہولت کاری کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ آڈیو ریکارڈ کرنے والے کون ہیں اور لیک کرنے والے کون ہیں؟ جب تک یہ مکروہ کردار جو لوگوں کے بیڈ روم کے اندر گھسے ہوئے ہیں، یہ گھٹیا، غلیظ اور گندے کردار جب تک بے نقاب نہیں ہوتے اس وقت تک جو ہے وہ معاملات سیدھے نہیں ہو سکتے۔ اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو آڈیو کیس کی سماعت ہوئی ہے اس کے اندر آج بڑا واضح انداز کے اندر جو ہے یہ معاملہ تو جو ثاقب نثار صاحب سابق چیف جسٹس ہیں ان کے بیٹے ہیں، چونکہ ایک قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی بنائی گئی اور اس کمیٹی کے اندر ان کو طلب کیا گیا جو ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی ابو ذر کے ساتھ، اور وہ ایک MPA کے امیدوار تھے جن کو تحریک انصاف نے ٹکٹ دیا، اور اب ان کی آڈیو لیک کے معاملے کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں نجم ثاقب نے اس کو جو ہے وہ دائر کی درخواست کہ اس پورے جو معاملہ ہے اس کو روکا جائے، ان کو اختیار نہیں ہے، یہ آڈیو کس نے لیک کی ہے۔ اب اس کیس کے اندر جو ہے وہ جسٹس بابر ستار جو ہیں انہوں نے آج بڑا عام سوال اٹھایا، اور لطیف کھوسا صاحب نجم ثاقب کی طرف سے پیش ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ اسپیشل کمیٹی کے لیے بھی وہی رولز ہوں گے جو عام کمیٹی کے لیے ہوتے ہیں۔ لطیف کھوسا سے جج صاحب نے کہا کہ آپ کو متعلقہ وزارت کو پارٹی بنانا پڑے گا۔ اس پر لطیف کھوسا نے جواب دیا کہ کوئی متعلقہ وزارت اس معاملے میں ہے ہی نہیں، پھر بھی ہم بنا دیں گے، اور ہم نے صرف یہ چیلنج کیا ہے کہ اسپیکر اور اسمبلی کو پرائیویٹ معاملات دیکھنے کا اختیار نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں جو معاملہ زیر التوا ہے اور ہم نے اس کو چیلنج نہیں کیا، آڈیو لیک 2 پرائیویٹ لوگوں کے درمیان مبینہ طور پر کی گئی بات چیت ہے، پارلیمنٹ کو 2 پرائیویٹ لوگوں کے معاملے کو دیکھنے کا اختیار نہیں ہے۔ اب اس پورے معاملے کے اندر فاروق ستار صاحب جو ہیں انہوں نے فاروق ستار کہہ رہا ہوں بابر ستار صاحب، جسٹس بابر ستار، انہوں نے کہا کہ یہ جو آڈیو لیک کرنے والے ہیں یہ کون ہے، یہ آڈیو ریکارڈ کون کرتا ہے، یہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی عام سوال ہے، اور اگر اس کا جواب آتا ہے تو پھر بہت سارے معاملات حل ہوں گے اور بہت سارے لوگوں کی جو عزت ہے وہ بچ جائے گی۔ کل کو آڈیو لیک کرنے والوں کے گھر کی اگر کوئی آڈیو لیک ہو گئی تو پھر اور جو ہے وہ معاملات گمبھیر ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اب اسلام آباد جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہاں پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج جو قاضی فائز عیسیٰ کمیشنر بنایا گیا تھا اس کیس کی سماعت کی ہے، اور مزید 1 ہفتے کی تاریخ دی ہے
اس کے اندر چونکہ معاملہ یہ ہوا ہے کہ جو کام حکومت کرتی ہے یا تو پہلے قاضی صاحب کرتے ہیں، قاضی صاحب کے ساتھ ہی ججز سہولت کاری کرتے ہیں اور پھر حکومت اس کے بعد یہ ایکشن لیتی ہے، یا حکومت پہلے کوئی قدم اٹھاتی ہے تو قاضی فائد عیسیٰ گروپ جو ججز کا ہے وہ متحرک ہو جاتا ہے۔ عجیب اس وقت کھچڑی پکی ہوئی ہے، پارٹیاں بن گئی ہیں۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کوئی حکومت کے یا نون لیگ کے جج ہیں۔ یہ ایک تاثر بدقسمتی سے اس وقت جو ہے وہ پھیل گیا ہے، جب ایک جج کے حوالے سے یہ پہلے ہی اس کی کریڈیبلٹی اس لیول پر لو ہو جائے تو کل کو جب وہ چیف جسٹس کی کرسی پہ بیٹھے گا تو نون لیگ بھی سامنے کھڑی ہوگی، فضل الرحمان بھی آئے گا جو ملزم بن کر، فریق بن کر، یا پیپلز پارٹی آئے گی تو وہ تو اس کی اپنی جب پارٹی ہوگی تو اس کی جو جواب ہے یا اس کا جو ججمنٹ ہے اس کی کیا حیثیت ہوگی۔ اب یہ آج جو ہے ایک تو جو ہے وہ حکومت نے درخواست دائر کی اور انہوں نے کہا کہ 3 ججز پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، ایک چیف جسٹس عمر عطا بندیال، ایک جسٹس منیب اختر اور ایک جسٹس اعجاز الحسن، ان 3 ججز کو اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ دوسری طرف جب یہ درخواست آئی ہے تو آج کہا گیا ہے کہ ہم اس کا جائزہ لیں گے، اس درخواست کا بھی۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ قاضی فائد عیسیٰ کا جو کمیشن بنا تھا، قاضی صاحب تو بڑے خوش ہوئے چونکہ جو معاملہ اس وقت قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے سامنے جس کا تعلق عمران خان سے ہو یا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے حوالے سے ہو تو قاضی صاحب بڑے خوش ہو کر ان معاملات کے اندر دخل اندازی کر رہے ہیں۔ یہ وہی قاضی فائد عیسیٰ ہیں جنہوں نے حدیبیہ پیپر مل بند جو کیس تھا اس کو بند کر دیا تھا، چونکہ وہاں پہ شہباز شریف اور شریف فیملی کو وہاں پہ کلین چٹ دینے تھی۔ تو کوئی نظریہ اصول جو پہلے بڑے بڑے خط لکھتے تھے پورے پاکستان میں تحریک انصاف کے لوگوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ یہ جج روز پی ڈی ایم کے حق میں جو ہے وہ خط لکھتا تھا، اب کوئی خط نہیں لکھ رہا، کوئی ریمارکس نہیں دے رہا، یعنی ایک پورا جو فریق بنے ہوئے ہیں جس انداز کے اندر۔ تو آج ایک تو یہ معاملہ ہوا ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ کا جو باقاعدہ ایک آڈیو لیک کمیشن بنا وہ بھی فریق بن گیا اب اپنی درخواست دے کر کہ یہ اختیار نہیں تھا چیف جسٹس کا اور جو ساتھی ججز ہیں ان کا، اور ان 3 ججز کو علیحدہ ہونا چاہیے۔ اب یہ 3 جج یعنی اس وقت جو بھی ججز جنہوں نے آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کروانے کا فیصلہ دیا ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور ایک طرف جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے امیر حسین بھٹی، ان کے داماد علی سائی، ان کو ایک حساس کیس کے اندر انوالو کیا گیا تاکہ ان پر بھی پریشر پڑے، اور یہاں پر ان 3 ججز کو تو ایک طرف کر دیا گیا، اور چوتھے جج ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی۔ آپ کہیں گے کہ اعتراض تو سارا ان پہ تھا تو ان کا نام کیوں نہیں آیا، لیکن ان کے حوالے سے آلریڈی چونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جو ہے وہ درخواست دے دی گئی، اور آج جسٹس عمر عطا بندیال نے باقاعدہ سپریم جوڈیشل کونسل کو وہ درخواست فارورڈ کر دی ہے کہ اس پر مزید کارروائی کو آگے بڑھایا جائے۔ تو بغیر جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے جج تھے، جو جن سے توقع تھی کہ وہ کوئی عوام کے حق میں یا آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیں گے، ان کو مکمل طور پر قاضی فائد عیسیٰ گروپ یعنی سپریم کورٹ کے اندر جو ججز ہیں اور حکومت بام ایک دوسرے کی سہولت کاری کر کے ان کو گھیر لیا گیا ہے، اور اب بغیر عوام کو کہیں سے بھی روشنی نظر نہیں آ رہی، اور ایک ہی روشنی ہے کہ عمران خان چونکہ ڈٹا ہوا ہے، جنگ لڑ رہا ہے، بالآخر عوام کی طاقت سے یہ تمام جو عزائم اور منصوبے ہیں یہ ملیا میٹ ہوں گے۔ اور آج جس انداز میں عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں یہ دبنگ انٹری تھی، اور جو بشرا بی بی ہیں وہ بھی آج احتساب عدالت کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے پیش ہوئی ہیں، اور خواجہ حارث صاحب نے وکالت کی ہے۔ اگلی ویڈیوز کے اندر اس حوالے سے بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا، اجازت دیجیے گا۔